नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इमाम तहावी अलैहिर्रहमा का कौल है वक़द अलिमल्लाहु तआला, और तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने जाना, फ़ीमा उस चीज़ को, लम यज़ल अदद मन यदखुलुल जन्ना, हमेशा से उस तादाद को जो जन्नत में दाखिल होंगे, व अदद मन यदखुलुन नार, और उस तादाद को जो जहन्नुम में दाखिल होगी, जुमलतम वाहिदा, एक ही जुमला में। फ़ला युज़ादु फ़ी ज़ालिकल अददु वला यनक़ुसु मिन्हु, उस तादाद के अंदर ना इज़ाफ़ा होगा और ना ही कमी होगी। वकज़ालिका अफ़आलुहुम, और इसी तरह उनके अफ़आल, फ़ीमा आलिमा, जो उसने जाना, मिनहुम, उनसे, अन यफ़अलूहु, कि वो उसको करेंगे। ये जुमला इमाम तहावी अलैहिर्रहमा इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की सिफ़त इल्म का ज़िक्र किया जाए। कुरान मजीद ने अल्लाह ताला की सिफ़त इल्म का ज़िक्र किया है कई एक मुकाम पे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अनफ़ाल में, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे क़ादिर है। और इसी तरह सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज़ के साथ खूब इल्म रखने वाले हैं। तो अल्लाह ताला सिफ़त इल्म के साथ मौसूफ़ है अज़ल से, यानी शुरू से अल्लाह ताला सिफ़त इल्म के साथ मौसूफ़ है, और अबद तक, हमेशा हमेश तक अल्लाह ताला का ये इल्म रहेगा। अल्लाह ताला के इल्म पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। अल्लाह का इल्म तमाम पर गालिब है। कोई चीज़ अल्लाह ताला के इल्म से मुक़द्दम नहीं हो सकती। तमाम चीज़ों पर अल्लाह का इल्म मुक़द्दम है। और ये बात भी ज़हन में रखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मरियम में, वकाना वमा काना रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलने वाला नहीं है। यानी अल्लाह ताला का जो सिफ़त इल्म है, ये अज़ल से लेके अबद तक है, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई नक्स नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला कायनात की हर चीज़ को जानते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ला यअलमु मन फिस्समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्यान युबअसून। कह दीजिए, ज़मीन व आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह के सिवा उनको कोई नहीं जानता, जितनी छुपी हुई चीज़ें हैं। और जिनके बारे में तुम्हारा अक़ीदा है कि वो भी जानते हैं, उनको तो इतना भी शऊर नहीं कि वो कब उठाए जाएंगे। जब उनको इतना भी पता नहीं, तो इससे पता चला कि अल्लाह ताला का इल्म मज़बूत है, पुख्ता है। तो इल्म गैब का भी ज़िमन में मसला आ गया। याद रखिए, इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह को है, इसके अलावा किसी और को नहीं है, ना किसी नबी को, ना किसी वली को। अंबिया भी हमें उतना ही बताते हैं जो अंबिया को बताया जाता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, फरमाया वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते, वही बोलते हैं दीन के मामला में जो उनकी तरफ वही की जाती है। तो उस इल्म में से, इल्म गैब में से एक ये भी इल्म है कि अल्लाह ताला ने हमेशा से ये बात जान रखी है, जन्नत में कितने लोग दाखिल होंगे और जहन्नुम में कितने लोग दाखिल होंगे, और उनकी तादाद अल्लाह ताला को एक ही जुमला में उनकी तादाद अल्लाह के इल्म में है। यानी अल्लाह को पता है कि इतनी इतनी तादाद जन्नती है और इतनी इतनी तादाद जहन्नमी है। और जो मेरे रब की गिनती है,
جو اللہ کا علم ہے اس گنتی کے اندر نہ اضافہ ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بندوں نے جو کام کرنے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ بندوں کے افعال کا اللہ کو علم ہے، اس حوالے سے بعض لوگوں کو بڑی کوتاہی ہوئی اور وہ اس مسئلے کو سمجھنے میں کافی پریشان ہوئے، بلکہ سمجھ ہی نہ سکے اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے علم میں ہر بات ہے تو پھر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو فیصلہ ہو چکا وہ ہو چکا، اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس حوالے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 1362 نمبر حدیث صحیح بخاری کی، اور مسلم کی 2647 حدیث ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بقیع الغرقد میں ایک جنازہ میں تھے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ بھی بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی جان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جنتی ہونا اور جہنمی ہونا لکھ دیا ہے، اور جنت اور جہنم میں جس مقام پہ اس نے جانا ہے اللہ نے وہ مقام بھی لکھ دیا ہے۔ ہر جان کے بارے میں نیک بخت ہونا اور بد بخت ہونا یہ لکھا جا چکا ہے۔ جب یہ لکھا جا چکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جب فرمایا تو ایک آدمی نے جب اس مسئلے کو سنا تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول جب فیصلہ ہو چکا ہے تو اپنے لکھے پر ہم اعتماد کر کے عمل چھوڑ دے، بس جو لکھا گیا ہے اس میں تبدیلی تو ہے نہیں، ہم عمل کرنا چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سعادت مند لوگوں میں سے ہے اس کے لیے سعادت والے عمل، سعادت والے لوگوں کے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جن لوگوں کو جنت میں بھیجنا ہے ان کے لیے جنتی عمل کرنا آسان بنا دیتے ہیں، اور جو آدمی بدبخت ہے ایسے بندوں کے لیے بدبختی والے عمل کرنا آسان کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھو ایک مومن انسان وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے کس قدر ڈرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن اس سے کو غلطی ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے جس طرح وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، ابھی پہاڑ اس کے اوپر گرے گا اور اس کا کیما بن جائے گا۔ اور منافق فاسق فاجر وہ گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا، اتنا فرق ہے۔ تو دیکھو فاسق فاجر کے لیے گناہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مومن پہلی بات تو گناہ کرتا نہیں، ہو جائے تو پھر اس میں بڑا شرمندہ اور نادم ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو بدبختی والے کام بدبختوں کے لیے آسان بنا دی جاتے ہیں۔ آگے آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت اصول بیان کیا، فرمایا اعملوا، تم عمل کرو، تم عمل کرتے جاؤ، نمازیں پڑھتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، حج عمرہ کرتے جاؤ، صدقہ خیرات کرتے جاؤ، جو بھی عمل ہے تم کرتے جاؤ۔ اعملوا، تم عمل کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جو آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ عمل اس کے لیے آسان بنا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اور جو مسئلہ سمجھایا، تم عمل نہ چھوڑو، اپنے عمل کو جاری رکھو، عمل تمہارا جاری و ساری رہے۔ کیوں؟ جو جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ عمل اس کے لیے آسان بنا دیے جاتے ہیں۔ جو سعادت مند لوگوں میں سے ہے اس کے لیے سعادت والے عمل آسان، اور جو بدبخت لوگوں میں سے ہے تو اس کے لیے بدبختی والے عمل آسان ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن مجید سے یہ مقام پڑھا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں عن قریب ہم اس کے لیے آسان کام مزید آسان بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس آدمی نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی اختیار کی، تو وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، عن قریب ہم اس کے لیے مشکل کام جو ہے آسان بنا دیں گے۔ یعنی جو گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا بظاہر مشکل ہے مسلمان کے لیے، لیکن چونکہ وہ حدوں کو کراس کر چکا ہے، اب اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں۔ اس ساری بات سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جس طرح باقی کائنات کی ہر چیز کے بارے میں پختہ اور مضبوط ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں مضبوط اور پختہ ہے۔ اللہ ان کی تعداد کو جانتے ہیں، اور جو بندوں نے کام کرنے تھے اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پہلے ہی فیصلے ہو چکے ہیں جنتی جہنمی ہونے کے، پھر عمل کا کیا فائدہ؟ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا جواب دیا کہ تم عمل کرتے رہو، جو جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ عمل اس کے لیے آسان بنائے جاتے ہیں۔ اور ساتھ دوسرا جو قول ہے امام طحاوی علیہ رحمہ کا، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، ایک دو چیزیں اس میں اضافی ہے۔ قولہ، فرماتے ہیں وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک آدمی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ عمل اس کے لیے آسان بنا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انجام کیا ہوتا ہے، اختتام کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے لوگوں کے سامنے، کوئی ایک حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھائی تھے، ایک نیک تھا دوسرا بد تھا۔ نیک بد کو سمجھایا کرتا تھا بار بار کہ گناہ نہ کر گناہ نہ کر، وہ کہتا تھا خلینی و ربی، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو مجھے چھوڑ۔ ایک دن اس نے دیکھا وہ کو گناہ کر رہا تھا، اس نے اس گناہ کو بڑا سمجھا اور ایک جملہ زبان سے بولا، کہتا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے اسی وقت دونوں کو فوت کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، ہاں میرے بندے تو نے یہ قسم کیوں کھائی؟ اتحلف بی، میرے بارے میں قسم کھاتا ہے؟ اتعلم بی، تجھے میرے بارے میں علم ہے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا؟ تجھے علم تھا؟ جا، میں نے اس کو معاف کیا۔ اور جس آدمی نے قسم کھائی تھی کہ اس کو حکم دیا اس کو جہنم میں پہنچا دو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد تکلم بکلمہ، اس بندے نے ایسا کلمہ کہا، اوبقت دنیاہ و آخرتہ، جس کلمے نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی۔ اسی طرح ایک مجاہد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بہت شدید قتال لڑائی کی اس نے، جب وقفہ ہوا تو صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول آج اس نے تو حد ہی کر دی لڑائی کرنے، بہت لڑائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اتنا بڑا مجاہد وہ جہنمی ہے۔ خیر ایک صحابی نے یہ عزم کر لیا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اگلی جنگ جب شروع ہوئی تو وہ ساتھ ساتھ تھا، اس نے اسی طرح بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑائی کی، بالآخر بہت شدید زخمی ہو گیا اور ایک جگہ پہ گر پڑا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنے سینے پہ تلوار کی نوک کو رکھا، اوپر سے دبا دیا، خودکشی کر لی۔ یہ بندہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے واقعتاً رسول ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول، اس نے خودکشی کر لی جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا انہ من اہل النار، اور آپ نے فرمایا تھا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ فاجروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔
اس لیے انجام کیا ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، فرمایا بسا اوقات آدمی جنت والے عمل کر رہا ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے عمل ظاہر ہوتے ہیں نا، وہ جنتی عمل کر رہا ہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حقیقت میں بندہ جہنمی ہوتا ہے۔ ابھی دو واقعے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، بظاہر نیک عمل کر رہا ہے، جنتی عمل کر رہا ہے، لیکن وہ ہوتا جہنمی ہے۔ بسا اوقات بندہ بظاہر جہنمی عمل کر رہا ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہوتا وہ جنتی ہے۔ اور یہودی بچہ جو آپ کی خدمت کے لیے آتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے جا کے اس کو کلمے کی دعوت دی، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پاک کی کنیت تھی ابو القاسم، ان کی اطاعت کر لے۔ خیر بچے نے کلمہ پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ بظاہر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے اعمال پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ اس کا اختتام کس عمل پہ ہوگا۔ خیر یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اس حوالے سے یوٹیوب پہ جو نا وضاحت میں کر چکا مختلف جو نا کلپوں کے اندر کہ اختتام جو انسان کا ہے اچھا کیسے بن سکتا ہے، اس کے اسباب، یہ ساری چیزیں بہرحال اس پہ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ، نیک بخت وہ ہے جو اللہ کے فیصلے میں نیک بخت ہے، اور وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ، بدبخت وہ ہے جو اللہ کے فیصلے میں بدبخت ہے۔ جو میرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اب اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہے، جس کو نیک بخت لکھ دیا وہ نیک بخت ہے، جس کو بد بخت لکھ دیا وہ بد بخت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ عالم ارواح کے اندر، یہ لوح محفوظ کے اندر بھی لکھا جا چکا ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، آپ سچ بولنے والے بھی تھے، آپ کی بات کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن نطفے کی صورت ہوتی ہے، پھر جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اس کے بعد ایک لوتھڑا بن جاتا ہے 120 دن، جب 120 دنوں کا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اس میں آ کے روح پھونکتا ہے اور 4 کلمات کا اس کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا عمل اور اس کا نیک بخت ہونا اور بد بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں وہ فرشتہ نوٹ کر دیتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انسان جو ہے یہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انسان بسا اوقات جنتی عمل کر رہا ہوتا ہے اور جنت کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، جنت کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ، ذراع یہاں سے یہاں تک بھی بولتے ہیں اور یہاں سے یہاں تک بھی بولتے ہیں، یعنی دونوں استعمال اس کے، چلو ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ جنتی عمل کر کر کے اتنا جنت کے قریب پہنچ گیا، اچانک فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، کوئی جہنمی عمل کرتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، جہنم میں داخل ہوتا ہے، جس طرح اس نے اپنے بھائی کو کہا تھا اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ اور بسا اوقات انسان جہنمی عمل کر رہا ہے، عمل کر کر کے جہنم کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، آخر میں کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، جیسے یہودی بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اس مسئلے میں بے شمار احادیث موجود ہیں، تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان پر دار و مدار ہے انسان کی زندگی کا، اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہے، کسی وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، اگر خدا نخواستہ کو کوتاہی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور ایک اس میں بہت بڑا اشکال، اس کا حل پیش کیا گیا، وہ اشکال کیا تھا کہ اگر فیصلے ہو چکے ہیں تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟
تو آپ نے اس کے لیے بہت ہی خوبصورت بات بیان کی ہے کہ تم عمل کرو، جو آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ عمل اس کے لیے آسان بنائے جاتے ہیں۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنتی عمل آسان بنا دے، اور پھر بھی اپنے انجام سے ڈرتے رہو، انجام سے ڈرتے رہو۔ یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ اسلام کی حالت میں موت ہے تو مجھے جب فوت کرے تو اسلام کی حالت ہو، اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔